सामको नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नज़र वीक डेज हो, वीकेंड हो, कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है जब हमें कोई सियासी खबर सुनने को मिलती नहीं है। और आज की सियासी जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि चेयरमैन सेनेट को भी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला हो गया है और अब इस पर मुशावरत की जा रही है हुकूमती इत्तेहादी जमातों से। तो अभी और फिर डेफिनेटली अगर ये अदम एतमाद की जो तहरीक है उनके खिलाफ भी कामयाब हो जाती है तो इत्तलात ये है कि पीपल्स पार्टी के नामजद नए चेयरमैन होंगे सेनेट के। उसके अलावा अगर हम वीकेंड की बात करें तो हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली अनाउंस किया कि हम जल्दी इलेक्शन के मूड में नहीं हैं, इलेक्शन में अभी 11 माह पड़े, यानी कि वो तमाम कोशिशें, वो तमाम काविशें, वो तमाम मज़ाहमत जो कि पीटीआई की जानिब से की गई थी उस पर एक बिग नो। और दूसरी तरफ हमने इमरान खान साहब को देखा जिस दिन वो नाअहल हुए, इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया और उसके शाम में जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि उनको नहीं लगता कि ये हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ जाएगी या क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएगी, उनको इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है वो अब क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि जिस लॉन्ग मार्च की बात खान साहब पिछले 2 माह से कह रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तातुल का शिकार भी है और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो यकीनन इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात किसी नहज पर नहीं पहुँचे या कोई कंस्ट्रक्टिव अभी तक बात नहीं हुई, कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं थे। फिर उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जो हम डेवलपमेंट देखते हैं कि जी सियासी मामलात हैं लेकिन मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं और अब तो बरमला इजहार हो रहा है। एजाजुल हक साहब ने खुलकर ये भी बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब की भी रजीम चेंज होने से पहले मुलाकातें होती रहती हैं और मुलाकातें तो ख़त्म नहीं होती। फिर जब ये ऐलानात हमारे सामने आते हैं कि अब कोई सियासत में रोल नहीं है तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम किस की बात का एतबार करें और मामलात इस तरह से कैसे चलें। तो आज इन तमाम चीज़ों पर ज़रा एक बात करेंगे, एक तज्जियाती गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तहकीकात सीनियर जर्नलिस्ट, आमिर ज़िया साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कराची में हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद और प्रोग्राम में के टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो 5 सवाल जो आज के प्रोग्राम में जिनके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मैं ज़रा कोई आपके सामने रख देती हूँ ताकि हम फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सवाल नंबर 1, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से खान नाउम्मीद, बज़ाहिर मुज़ाकरात में भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी, क्या खान की सियासत बंद गली में दाखिल होने जा रही है? सवाल नंबर 2, तारीख पर तारीख, अवाम का सब्र भी जवाब देने लगा, लॉन्ग मार्च में ताख़ीर आखिर क्यों? सवाल नंबर 3, एक तरफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इत्तला तो दूसरी जानिब सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ना करने के ऐलानात, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? सवाल नंबर 4, इत्तेहादी हुकूमत को 6 माह गुजर गए, ना मईशत संभली ना सियासी इस्तेहकाम आ सका। और आखिरी सवाल, सिविलियन बालादस्ती हर बात का ख्वाब लेकिन वक्त आने पर हर जमात मसलहत का शिकार, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो क्यों ना हम आखिरी सवाल से प्रोग्राम की शुरुआत कर लें। तो दोनों शख्सियात जो आमिर ज़िया साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों की इजाज़त से अगर जनरल साहब से ये सवाल कर लूँ क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट इस हवाले से गेस्ट वही हैं। जी सर, जनरल साहब ज़रा मुझे बताएगा कि हम आखिरी सवाल से बात कर लें या बीच का सवाल ले लें। एक तरफ हमें बताया जाता है, खुद अब तो मुंह खोल के खान साहब बता रहे हैं, खान साहब के लोग बता रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ही हम ISPR के बयान भी देख रहे होते हैं और चीफ आर्मी स्टाफ का भी देख रहे होते हैं कि अब फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होगा। फिर सियासी लोगों से मुज़ाकरात और सियासी लोगों से मुलाकातें, क्या है सर ये? सिविल सुप्रीमेसी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब आइन अवाम की हिफाजत करे बजाय हुक्मरान की हिफाजत करने के। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं जो रही हैं या हैं इस वक्त, जब तक वो अवाम को डिलीवर करना नहीं शुरू करेंगी, अवाम का उनका रिश्ता कमज़ोर रहेगा। अवाम के साथ रिश्ता जिस दिन हमारी सियासी जमातों का मजबूत हो जाएगा, जब हुकूमतें अवाम के फेवर में काम करना शुरू कर देंगी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, उस दिन से आप देखिएगा कि जो सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जड़ें मजबूत करना शुरू कर देगा। वरना जब तक हम अपने अपने लिमिटेड सियासी दायरों में खेलेंगे, अपने अपने ज़ाती या छोटे छोटे अपने पार्टी मफादात की खातिर हम काम करते रहेंगे, सिविल सुप्रीमेसी नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। नंबर 2, जब तक आप अपनी सियासी जमातों को प्राइवेट कंपनीज
سے باہر نہیں نکالیں گے. اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے موروثیت کا بھی شکار ہیں اور ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح چلتی ہیں. جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ جو مرضی کر لیں, کیونکہ جب ایک شخص فیصلہ کر رہا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعت ہے, چاہے کوئی اور طریقے کی حکومت ہے, تو پھر تو آپ کی نہ جمہوریت ہے وہاں پہ, نہ ہی سول سپریمیسی کا کانسیپٹ قائم رہ سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں پھر بوری کنگ بننے کا شوق شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 100-200 سال پہلے جس طریقے سے بوری کنگ تھے, فوج بھی ان کے ماتحت تھی, تمام ادارے بھی ان کے ماتحت تھے, اور ہر وہ چیز ہوتی تھی جو بادشاہ کی منشا کے مطابق ہوتی تھی. کسی کو گلا اتارنا اتار دیا گیا, کسی کو بادشاہ شہزادہ بنانا وہ بنا دیا گیا. اس کی اگر آپ حکومت چاہتے ہیں پھر سول سپریمیسی کے بجائے آپ اسی سسٹم پہ چلے جائیے, ٹھیک ہے, بہتر ہوگا, ورنہ تو کبھی کام نہیں. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دو چیزیں آپ کے پروگرام, آپ کی اس بات سے جو میں نے اخذ کی وہی لے کے, اگر میں عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آ جاؤں, دو چیزیں. ایک تو آپ کی پرائرٹیز مختلف ہوتی ہیں, عوام کو ڈیلیور کرنے سے زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ہیں, اور یہ ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا. بارہا یہ اعلان کیجیے ہم ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پر ہیں, یہ ہم سنتے رہے کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ ہماری ایک مضبوط حکومت ہے, وہ اس کے کنیکشن عوام کے ساتھ ہونے سے زیادہ اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. دوسرا, جس طرح سے پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرح ہم پارٹیز چلاتے ہیں, ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر نہیں ہے. سویلین سپریمیسی کی ہم بات تو بعد میں کرتے ہیں, تو اس پہ سر آپ کا ٹیک کیا ہے؟ پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن تو یہ کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, اور یہ مطلب ہے ہر آدمی کہتا ہے جو مطلب ہے کہتے ہیں نا جو سمجھتا ہے کہ جی پولیٹیکل کریکٹ بات اگر کرنی ہے تو آپ لوگوں نے تالیاں بجوانی ہیں. لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پذیر جتنے ممالک ہیں, اور حتیٰ کہ اگر وہ ممالک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں, وہاں پر بھی کوئی سپرمیسی کسی کی نہیں ہوتی ہے. سپرمیسی جو ہوتی ہے ایک تو جیسا جنرل صاحب کہتے ہیں قانون کی ہوتی ہے, پھر باقی جو ہوتی ہے وہ اسٹیک ہولڈرز مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے ہمارے جیسے ملک میں کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں کمزور ہوں, کرپشن کا شکار ہوں, بدعنوانی کا شکار ہوں اور انیفیشینٹ ہوں, ان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی ہو, تو اپنی سپرمیسی کے خواب دیکھیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بے شک پولیٹیکلی کریکٹ بات ہے کہ جی تالیاں بجوانے کے لیے آپ کہتے رہیں, اور یہ خواب دیکھنا اچھا خواب ہے, لیکن ہم عملیت پسند ہونا چاہیے. تو عملیت پسند ہونے کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جیسے ملک میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا, اور یہ بالادستی یا زیر دستی کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. جو جس کا کام ہے وہ کرے, اور ظاہر ہے کہ کیونکہ فوج ایک منظم بڑا آرگنائز ادارہ ہے, اور وہ اگر ان پٹ دیتا ہے, آپ دیکھیں نا کووڈ کی لڑائی ہو تو لوگ کریڈٹ دیتے ہیں جی فوج کو, اگر یہ FATF کی گفتگو ہوئی ہو تو فوج کو کریڈٹ دے رہے ہیں, زلزلہ آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, ملک میں انسٹیبلٹی ہے, انتشار ہے, ہر جگہ پہ. میں پریکٹیکل بات کروں, وہ چھوڑیں جو ہماری شاعری ہوتی ہے اس کے اندر کہ جی یوں ہونا چاہیے فوج کا, تو یہ ممکن نہیں ہے ہمارے جیسے ملک میں. اچھا, اسی سے جڑی دوسری بات آتی جو آپ نے بڑا بنیادی سوال جو آپ نے کہا کھلا تضاد ہے, تو کھلا تضاد ہمارے فوج نے جو ہے فوجی قیادت نے ایک فیشنیبل پوزیشن لے لی ہے جو مغرب کے لیے سننے کو بڑی اچھی ملتی ہے. ہمارا ایک مخصوص لبرل طبقہ اس کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں جی فوج جو ہے وہ صرف بیرکس میں رہے گی اور اپنی مطلب اپنا کام کرے گی. لیکن عمل آپ کہتے رہیں, نہ لوگوں کو یقین آ رہا ہے, اور اگر آپ فرض کریں اپنے آپ کو کھینچ بھی لیں پالیٹکس سے, تب بھی اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں نا کمبل, آپ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز فوج جو ہے وہ کہتی رہے, وہ ڈینائی کرتی رہے کہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, لیکن تعلق ہے, اور اس تعلق کے آپ کو بہت ساری جھلک نظر آتی ہے, مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ فوج اگر وہ نیوٹرل بھی ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں جی فوج آج جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جی اب یہ واللہ علم درست ہے غلط ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بقول ایک پبلک پرسیپشن میں ایک حلقہ ہے جو سمجھتے ہیں جی بدعنوان سیاستدان ہے, اس کو فوج اگر مبینہ طور پہ سپورٹ کر رہی ہے تو تنقید ہوتی ہے. فوج ان سے سپورٹ وڈرا کر لے تو کہیں گے جی جمہوریت دشمن ہے. تو بڑی مشکل میں ہے, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی بات ہو گئی فوج کے لیے. تو فوج کو جو کام کرنا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہمیشہ کیا ہے, مزید کرے. اور اس وقت جو ملک میں نازیہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا, ہمارے سیاسی کریکٹرز نے دکھا دیا کہ یہ خود حل نہیں کر سکتے, نہ پارلیمنٹ میں کر سکتے نہ پارلیمنٹ کے باہر. تو آپ کو کوئی طاقت فارمولا چاہیے, آپ کو فوج کو کردار ادا کرنا پڑے گا. فوج اگر نہیں کرے گی, جتنا ڈیلے کرے گی اتنا پاکستان کا نقصان ہے. تو ہم لوگ تو پولیٹیکلی انکریکٹ, میں نے ہمیشہ بات کی ہے, میں دوبارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مسائل کے حل کی طرف ہماری نظریں ابھی بھی وہاں پہ. اچھا نصر اللہ ملک صاحب, جب آپ اقتدار سے نکلتے ہیں کوئی بھی جماعت, چاہے وہ PMLN ہو چاہے وہ پھر وہ PTI ہو, سویلین سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں جلسوں میں جلوسوں میں, ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ, اور ابھی یہ کہ جی نیوٹرلز نہیں رہے اور فلاں فلاں جو بھی.
لیکن اس کے بعد پھر آپ وہ بند گلی میں جب انٹر ہونے لگتے ہیں یا اس راستے کو جانا ہوتا ہے جو کہ آپ کو دوبارہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک یا اس طرح سے لے جائے, پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں, اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ پھر مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتیں؟ کیا اس روڈ میپ پہ چلتے ہوئے ان کو اس اقتدار کی گلیوں تک نہیں پہنچ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی بات ایک سمجھنے والی ہے پاکستان کی سیاست میں. ہم بے شک آنکھیں بند کر لیں, ہم انیگیشن کے دور میں چلے جائیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کے حوالے سے ایک ٹرسٹ کا بڑا فقدان ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ سے سمجھتی رہی ہے کہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں, ملک کے لیے بڑے فیصلے کر سکیں, اور وہ سیاستدان اچھے فیصلے کر سکتے ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہو. اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوری اب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سے ایک قدم آگے وہی کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت پاکستان کے لیے بنی ہی نہیں ہے. میں اس میں گزارش کروں, یہ ٹرسٹ کا جو فقدان ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کئی سالوں سے آپ بھی سنتی آ رہی ہیں, میں بھی سنتا آ رہا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ سویلین جو ہے وہ ملٹری ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے. کیوں؟ جس میں یہ ڈیفائن کر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا, سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہوگا, حکومتوں کا کردار کیا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی سیاست کے اندر موروثیت ہے, حکمرانی کا جو خواب ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک سیاستدان ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ہم نکال دیں گے, دوسرا سیاستدان ہمیں پسند ہے ہم اسے واپس لے آئیں گے, اس کے لیے ہم فلاں کی جگہ بنا لیں گے. یہ آج تک ہم کرتے چلے آئے ہیں. ہم آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے, کوئی نہیں ہے کہ وہ سیاستدان پسند بھی رہے گا. لیکن ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سیاسی تاریخ, ہم سیاستدان ایک دوسرے کو الزام کیا لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ضیاء الحق کی نرسری میں جناب نواز شریف صاحب پلے, بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کی نرسری میں پلے, عمران خان صاحب کسی اور نرسری میں آ کر پلے, باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, آج ان کی مخالفت کرتے نہیں تھکتے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا. آپ ایک بچے کو تیرنے نہیں دیں گے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوچ لیا, وہ تو بارہا کہتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ, جب ایک بچے کو تیرنے نہیں دیں گے, اب سوالات اٹھاتے رہیں گے, ہم کہتے رہیں گے جی خاندانی ان کی سیاست ہے. خاندانی سیاست کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ آپ اس پارلیمانی نظام کو چلنے دیتے, اب اس کو مضبوط ہونے دیتے, اب سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونے دیتے. سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو کہیں اور سے ڈائریکشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ تک آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے, اس وقت تک آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. آپ یہ سرکل چلتے رہنے دیتے ہیں تو آج میرا خیال ہے میاں نواز شریف پاکستان کی سیاسی لیڈر نہ ہوتے, آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو سارے سرمایہ دار جڑے ہوئے ہیں وہ اس ملک کے حکمران نہ ہوتے. ایک میں آخری چیز آپ سے کہہ دوں, پروگرام کا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا جب بھی مارشلہ لگے, جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سنبھالا, کیا یہ طے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے رولز ہیں, اس کے مطابق الیکشن ہوں گے؟ اس زمانے میں طے بھی تو ہوا تھا نا, میثاق جمہوریت ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اس کا کیا ہوا؟ کسی نے یہ طے کر لیا جائے. اگر آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ بتا سکتا ہے 5-6-7 کروڑ روپے سے نیچے کا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. اور اس پہ نہیں آنے دیں گے تاکہ آپ, میں, عامر ضیاء صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ یہ اسمبلی میں نہ آ جائیں. چلے ہم چلتے ہیں, ہم اپنی ایک الگ پارٹی بناتے ہیں. چلے میں بریک لے لیتی ہوں. یہ تو ہم نے ایک جنرل ہم بات کر رہے تھے, لیکن ذرا اسپیسیفک پارٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے پاس اب مزید آپشنز بچے کیا ہیں, کیونکہ وہ مذاکرات بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا ہے اور پر امید بھی نہیں ہے کہ حکومت کوئی قبل از وقت الیکشن کرائے گی, تو پھر کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ لانگ مارچ جتنی بھی ڈیلے ہو جائے, لیکن اگر لانگ مارچ نہیں کرتے ہیں خان صاحب تو وہ ان کی ایک سیاسی موت ہوگی اس پارٹی کی. دوسری طرف اگر لانگ مارچ وہ کر بھی لیتے ہیں, ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی دیکھا تھا, اس سے کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ جنرل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے آپشنز موجود ہیں اس پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ انہوں نے ڈائلاگز کر کے بھی دیکھ لیے اور احتجاج بھی کرتے رہے, جلد سے جلوس کی ایکسرسائز بھی کر لی, سوائے لانگ مارچ کے اب مزید کوئی آپشنز ہے نہیں, اور لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ان کے اپنے دونوں کے الگ الگ کانسیکوینسز ہیں. ہاؤ یو سی دس سچویشن سر؟ دیکھیے, ایک تو سیاست میں اپنے آپ کو اگر آپ بند گلی میں لے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے, تو پھر جب کہیں گے کہ آپشن کوئی نہیں ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے اس میں, کیونکہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپشن کھلی رکھنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں ملک میں سیاسی ابتری بڑھتی ہے اور ہماری جو اکنامک کنڈیشن آلریڈی اتنی خراب ہے اور بگڑتی جائے گی,
ہمارے انویسٹر آ نہیں رہے, اپنے خود انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ کر نہیں رہے, ڈالرز مارکیٹ میں کچھ ہے اور حکومت کچھ کہہ رہی ہے, تو پھر یہاں پہ جو آلریڈی جو مسائل بنے ہوئے ہیں اور بڑھ جائیں گے اس میں, حکومت کے لیے بھی رہنا مشکل ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو بھی جسٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مسائل بڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اتنے لوگ آئیں گے, ان میں سب خان صاحب کی پوری طرح بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. کوئی اگر بیچ میں سے شاید پسند آ جائے, کہیں طرف سے کوئی بیچ میں ڈال دیا جائے, ایک دو گولی چلنے کی ضرورت ہے, ملک میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا. کیا ہم وہ چاہتے ہیں؟ میرے خیال خان صاحب بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس کے نتیجے میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب بھی تھوڑا رک رہے ہیں اس بات پہ, اور بار بار جو حکومت سے کہہ رہے ہیں. اور حکومت کی ضد بھی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں اس بات پہ مصر ہے کہ سیاسی ابتری کو بڑھانا چاہ رہی ہے وہ حکومت. کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اگر زبردستی نکالا جائے گا تو ان کے لیے جسٹیفیکیشن رہ جائے گی؟ پی ڈی ایم آلریڈی اگر آپ دیکھیے تو عوام کی نظروں میں اور زیادہ تر جو لوگ انالیسس کر رہے ہیں تقریباً فیل ہو چکی ہوئی ہے. ان کے آپس کے تضادات, ان کی کو پالیسی سازی, اب تک جو کام کیا ہے انہوں نے سوائے ان قوانین کے جن کو ان کے لیڈرز کو فائدہ پہنچ سکتا تھا, اور تو کوئی کام کیا نہیں انہوں نے. اس وجہ سے پی ڈی ایم مذاکرات کے ذریعے کبھی علی الیکشن کی طرف نہیں جائے گی, حالانکہ جمہوریت میں یہ پاسبل ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور کیونکہ اس لیے وہ اس وقت مصیبت میں ہے, مشکل میں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بالکل گراؤنڈ لیول پہ آگی ہوئی ہے, اور اگر الیکشن نہیں جاتے تو حالات اور بگڑتے جائیں گے. کیونکہ خان صاحب کے لیے سر ان کی بھی مجبوری ہے نا, ان کی بھی تو مجبوری ہے, انہوں نے اتنے سخت فیصلے کر لیے, وہ اتنے ان پاپولر ہو گئے عوام میں, تو ان کے لیے تو یہ رائٹ ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ عوام کے پاس دوبارہ جائیں کہ جی ہمیں ووٹ دو. نہیں تو اگلے 6-8 مہینے میں وہ کیا ایسا کر لیں گے, ڈالر کے آسمان سے گر جائیں گے, پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ یہ تو ہونے والا نہیں ہے. ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ ہم وی آر ہیڈنگ انٹو ا ویری ویری کولڈ ونٹر. آپ کے لیے اس وقت انرجی کاسٹ کہاں پہنچ چکی ہوئی ہے, آپ کے فوڈ شارٹیج آلریڈی ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گندم اس وقت مارکیٹ میں 3400-3500 روپے فی من کے حساب سے بک رہی ہے, آٹا اتنا ہی مہنگا ہوگا, اور یہ آنے والے دنوں میں مسئلہ بڑھے گا. اور آپ کی گندم کاشت ہو نہیں رہی, ڈالرز آپ کے پاس ہے نہیں, آپ باہر سے گندم منگوانے کی آپ پوزیشن میں نہیں رہے, تو آپ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ پی ڈی ایم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جلد بازی میں نقصان ان کا بھی اور زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کرتی ہوں. عامر زیاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی کیا پی ٹی آئی کی سیاست بند گلی میں داخل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اسے لانگ مارچ ہی فی الحال ایک آپشن رہ گیا ہے, اور وہ بھی پہلے ایکسرسائز کر کے دیکھ لیا ہے 25 مئی کو, لیکن فی الحال آپشن صرف یہی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر پاکستانی کی جو خواہش ہے وہ یہ کہ اس ملک میں مزید سیاسی ابتری نہ ہو اور سیاسی محاذ آرائی بہت زیادہ بڑھے نہ, اور یہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں عمران خان کے ذہن میں بھی ہوگا, اور جو پی ٹی آئی کی جو صف اول کی قیادت ہے ان کے ذہن میں بھی ہوگا. تو لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل آخری آپشن ہوگا, تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمران خان اس سے گریز کرنے کے لیے بار بار ایک تو تاریخ پہلے وہ بتانے سے گریز کرتے رہے, اور اب بڑی میرے خیال میں, کیونکہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا اپنے ابتدائی کلمات میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران صاحب کی کوئی 9-10 کے قریب, صرف ان کی نہیں, ان کی تو 1 یا 2 میٹنگز ہوئیں, باقی ان کی جو قیادت تھی ان کی کوئی 9-10 ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس میں نتیجہ خیز مذاکرات یعنی کہ عمران خان کے حق میں جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا. جو عمران خان کا مطالبہ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اس میں بہت خلیج ہے اور بہت زیادہ فرق ہے. تو ظاہر ہے کہ اب عمران خان نے, لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے کہا میں جمعے کو اناؤنس کروں گا, اس کے بعد پھر کس دن کی تاریخ دیتے ہیں, تو ابھی بھی وہ موقع دے رہے ہیں کہ شاید اگر گفتگو سے معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے. کیونکہ سیاست میں دیکھیں بند گلی میں اس وقت صرف عمران خان نہیں آ رہے, بند گلی میں ریاست پاکستان آ رہی ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے صرف عمران خان کا نہیں, حکومت کا بھی اتنا ہی ہے, پاکستان کا بھی اتنا ہی, اور اداروں کا بھی اتنا ہی ہے. تو جتنی جلدی یہ محاذرائی ختم ہوگی اور ریزولوشن کی طرف جائے گی وہ ہمارے حق میں بہتر ہے, ہمارے سے مراد پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہے. تو اس لیے جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ, مجھے ایک بڑا چرچل کا اچھا جملہ لگتا ہے, میں نے پتہ نہیں اس کا ترجمہ غلط کیا صحیح کیا, کہ سیاست میں نہ کامل فتح ہوتی ہے نہ دائمی شکست ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ کہیں کہ جی ایک راؤنڈ اگر ہار گیا عمران خان یا 25 کو اگر وہ ہار گئے تو اس کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. دوبارہ آپ پلٹ کر آ سکتے ہیں. ہمیں عادت ہو گئی 2020 میچ کی کہ 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا, یقیناً نہیں ہوگا. سیاست بڑا ایک طویل عمل ہوتا ہے, بڑے آرام سے کھیلا جاتا ہے شطرنج کی طرح, تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے. لیکن ابھی جو سمت ہے ہماری نازیہ صاحبہ, فکر کی بات ہی کہ وہ بہت غلط ہے.
اس وقت چیزیں ریزولوشن کی طرف جا نہیں رہی ہیں, ایک خود غرضی ہے. دیکھیں پاکستانی عوام یا عمران خان یا جو ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ کھیلنے کو چاند ستارے نہیں مانگ رہے, وہ ایک انتخابات مانگ رہے ہیں. انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اگلے 5 برس کا روڈ میپ آ جاتا ہے. اچھا آپ اس میں فوراً نہ ہو, پھر عوامی ووٹ, ہاں جو بھی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں, جو بھی ہے. اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کل نہ کرائیں, آپ 4 دن کے بعد کرا دیں, مگر آپ کو کہیں پر ایک مڈل گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا. 11 ماہ کی جگہ غالباً 6 ماہ پر آ جائیں, 5 ماہ پر آ جائیں, عمران خان کو بھی تسلی ہو جائے گی. آپ کو اسپیس دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے, اگلے آپ سمجھیں کہ صورتحال جاری رہتی ہے اگلے سال اگست ستمبر تک, تو کیا حال ہوگا؟ تو ہم مطلب اس وقت تک تو بالکل وہ لٹ چکے ہوں گے اور آپ پروگرام کر کر کے تھک چکی ہوں گی. جی وہ تو ابھی بھی تھکے ہونا شروع ہو گئے ہیں. موضوع نیا ہوگا تو انرجی توانائی آ جائے گی. آپ فریش سوال کے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب کی طرح جاؤں گی کہ اب اگر یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے, نصر اللہ ملک صاحب ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی کہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو اسے پورا اعتماد ہے, باوجود اس کی کہ ظاہر ڈیلیور نہیں کر سکی, لیکن پھر بھی پورا اعتماد ہے کہ جی ہم نے تو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے. اور اس دوران اگر خان صاحب نے لانگ مارچ کر دیا اور اس میں سیاسی ابتری تو ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی, ورسٹ ہو گئی, تو پھر معاملات کس جانب جا سکتے ہیں؟ بے شک خان صاحب تحمل نظاری سے کام لے رہے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس کرتے ہوئے, لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ فرائیڈے کو فائنلی لانگ مارچ کی کال دے دیں گے. دوسری طرف جو حالات ہیں وہ بھی ہمیں کافی سٹبرن نظر آ رہے ہیں, جو مزاج ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو خان صاحب کی, جس طرح عامر ضیاء صاحب نے بھی فرمایا کہ جو خان صاحب کی مطالبات ہیں وہ وہاں سے ان کے خیالات سے میچ نہیں کرتے. اب نصر اللہ ملک صاحب ایسے میں اگر خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا کہ وہ لانگ مارچ ہی کریں, اب اگر وہ جو بار بار جتھوں کا لفظ رانا ثناء اللہ صاحب یوز کر رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے, تو معاملات کس نہج پر جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نقصان صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ہوگا. اچھا دیکھیں, اگر آپ موجودہ حالات کو دیکھیں, عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں, ووٹ بینک ان کے پاس اچھا خاصا ہے اور اس بات کی وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ میرے خیال میں ہاتھ ہوا ہے پچھلے, اگر آپ 1 سال کی سیاست میں دیکھیں, عمران خان صاحب بڑے سکون کے ساتھ حکومت کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ایک پیج پر تھے. ایک تعیناتی پر جا کر عمران خان صاحب نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا, اور وہ ایسا گڑھا کھودا کہ اس کے اوپر وہ اس کے اندر دھنستے ہی چلے گئے. اس کے بعد عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد جو 2 بیانیاں لے کر آئے تھے, ایک بیانیہ کہ امریکہ کے مخالف بیانیہ عمران خان صاحب کے لیے پاپولیرٹی میں اس میں اضافے کا باعث تو بنا, لیکن عمران خان صاحب کو ایک ایسی سطح پہ لے گیا جہاں آپ ایک میچور لیڈر سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کو عالمی سطح کے حالات کے مطابق اس بیانیے کو عام کرے گا. پھر دوسرا ان کا جو مطالبہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ تھا. وہ دباؤ اس لیے بڑھانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی وہ ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مشاورتی عمل ہونا چاہیے. میرے خیال میں خان صاحب وہ ٹرین بھی ان کی وہ گزر گئی, وہ لیٹ کر بیٹھے. پھر وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے, 25 مئی کے لانگ مارچ کے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر پائے. اب خان صاحب پینک میں ہیں, وہ پریشان ہیں, وہ جن مذاکرات کی بات عامر ضیاء صاحب کر رہے ہیں اس میں وہ انگیج ہوتے رہے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. نہ انتخابات ان کو مل سکے اور نہ کسی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب کی کوئی اہمیت اب باقی بچی ہے. اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں تو کریں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور آ جائیں اسلام آباد تاکہ ان کے کارکن موٹیویٹ رہیں, ایک جذباتی پن ان کا موجود رہے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرض کریں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اگر پورا سسٹم لپیٹ دیا جاتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا. مسلم لیگ عمران خان کا کیوں نقصان؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیپ مل جائے گا مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو, فار ایگزامپل 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے اس ملک میں انتخابات نہیں ہوتے, لوزر عمران خان صاحب ہوں گے. عمران خان صاحب کو اس لیے انتخابات ابھی سوٹ کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی ایک حلقے کو آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیجئے گا, پاکستان کی سیاست ایسی نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کی بنیاد پر کوئی شخص پورا سویپ کر جائے. آج کے حالات بڑے مختلف ہیں, ہم ڈیوائیڈڈ نیشن ہیں. خان صاحب آج بھی سویپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن پاپولیرٹی کا ووٹ ان کے پاس ہے. تاخیر سے انتخابات ہوتے ہیں, خان صاحب لوز وکٹ پر چلے جائیں گے. اس لیے حکومت چاہتی ہے اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, مانے یا نہ مانے, کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے جلدی. اور انتخابات اگر تاخیر سے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو نقصان ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کے ہاں کرائسس ہے, مالی کرائسس ہے, لیکن جو لوگ ذمہ داران ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب رہتے بھی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا.
اتنے کچھ ایسے فیصلے IMF کے حوالے سے، عالمی اداروں کے حوالے سے خان صاحب نے کیے تھے جس کے نقصانات بہرحال آپ کو بھگتنا پڑتے. یہ درست ہے، یہ غلط بات ہے، اس کے بعد تجزیہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جس جگہ پہ آگے ہیں، سیاست کبھی ختم ہے. عامر ضیاء صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، سیاست ختم کرنا یا نہ کرنا یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. لیکن خان صاحب مشکل میں ہیں. اتنی مشکل میں اس وقت حکومت نہیں ہے جتنی عمران خان صاحب مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت عمران خان صاحب اسی وجہ سے وہ چاہتے بھی ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جائے تاکہ جو ان کا ایک پاپولیرٹی کا ٹائم ہے، جو ان کا پاپولیرٹی ووٹ ہے، اس کو فوری طور پہ کیش کرا سکے. تو جنرل صاحب اب دوسری طرف اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویکینڈ پہ ہے ان ٹرمز کہ وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اس کا خاتمہ نہیں کر سکی، اکنامک انسٹیبلٹی اس کا خاتمہ نہیں کر سکی. لیکن پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک ماننا ہے یا ایک یہ امپریشن آپ کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ حکومت وقت یا اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو پھر کن چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ کیوں نہیں چاہتے کہ جلدی الیکشن ہو؟ نصر اللہ ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے باہر رکھ کے ہم بات کریں. ایک تو خان صاحب کے اپنے جو چاہنے والے ایک ووٹ تو ان کا ہے. اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ زیادہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس PDM کی حکومت کے بارے میں ان کے خیالات بہت ہی زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں. وہ کیا خیالات PDM اپنے حق میں شیئر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نمبر ایک میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو کچھ ابھی تک انہوں نے کیا ہے، جو کچھ ان کا بارے میں پرسپشن ہے وہ چینج کرنا اتنے آسانی سے ہو نہیں سکتا اگلے 8-10 مہینوں میں. اس میں تو خان صاحب اگر ہم نہیں سمجھتے خان صاحب کو ہم کسی طریقے سے سلو ڈاؤن کر لیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے. خان صاحب کو سوٹ کرتا نہیں ہے سلو ڈاؤن کرنا، نمبر ایک. نمبر دو، اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جگہ کھڑی ہے، اور میں ضیاء صاحب کی اس بات سے، عامر ضیاء کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام میں بلا تفریق یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ امریکہ لے لیں، چاہے وہ ہمارے ہمسائے میں بھارت لے لیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے آپ کی ریاست کی مینجمنٹ میں، اس کو آپ منفی نہیں کر سکتے، نمبر ایک. نمبر دو، کوئی بھی جو آپ کے ہاں جو اسٹرکچر اس وقت کھڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں رہا. آپ ہیڈ کا لے لیجئے، اگر پوری طریقے سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہوتی اور حکومت میں حکومت کے اداروں کو پوری طرح کوارڈینیشن میں مجبور نہ کرتی تو آج ہم شاید فیکٹر میں بھی کلیئر نہ ہوتے. آپ کا جو سول سٹرکچر ہے اس وقت، جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جو گورننس کا سٹرکچر ہے، وہ اس قدر پولرائزڈ ہے اور اس قدر کمزور ہو چکا ہوا ہے کو اپنے بوجھ تلے گرتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ چھوڑ دیں بحث کے اسٹیبلشمنٹ کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے جو ریاستی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں کیا وہ اپنے آپ آ کے ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے. میں پھر کوئی مثال دوں گا، PDM جب سے آئی ہے انہوں نے کیا کام کیا ابھی تک؟ اگر آپ دیکھیے کیا کام کیا. اگر وہ IMF سے ڈیل تو تقریباً کرنے مجبوری تھی، نہ کرتے تو کیا کرتے یہ لوگ؟ مطلب وہ نہ کوئی آپشن اور ہو استعمال کی ہو، یا کوئی انہوں نے کوئی بہتر اسٹریٹجی لے کے آئے ہوں. نہیں، صرف اپنے جو قوانین بنائے ہیں، چاہے وہ نیب ہو چاہے اور قوانین ہو، اپنے آپ کو دیکھیے سب رہا اور فارغ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایز فار ایز پاکستان کی اسٹیٹ کی آپ دیکھتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو یہ لانگ مارچ کا ایک تھریٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ جو تھریٹ ہے نا، وہ استعمال طاقت کے استعمال سے زیادہ جو اس کے استعمال کا تھریٹ ہے وہ بہتر کام کرتا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ کی بات ووٹرز اور سپورٹرز تو تھک گئے نا، تھک رہے ہیں. عامر صاحب مجھے ایک بات بتایا، ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے بھی کہا اور ہم بھی ظاہر اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تعیناتی کو لے کر جو ایک صفحہ تھا وہ ایک صفحہ نہ رہا. لیکن کیا وہ اتنا، جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ والے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے طے کیوں نہیں ہوتے؟ معاملات پہ ڈائلاگس کیوں نہیں ہو سکتے کہ یہ ایک امپریشن آتا ہے کہ جی جہاں آپ نے ان کی نہیں سنی وہاں آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور یہ ہماری تاریخ ہے اور اسی وجہ سے کوئی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. کبھی ہم اس امپریشن سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ میرے خیال میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ تعیناتی والے معاملے سے پہلے سے شروع ہو چکی تھیں، اور اس کی ایک بہت بڑی جو وہ ہے کہ جس طرح جیل کا دروازہ کھلا
اور ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کو باہر جانے کی اجازت ملی، وہ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ پہلے سے معاملات جو تھے، کوئی کھچڑی جو تھی وہ تیار ہونا شروع ہو گئی تھی، اس کے لیے پیاز ویاز کاٹنے لگے تھے لوگ، اور جو بھی تھا نا کہ دال چن لو اور چاولوں کو صاف کر لو، وہ عمل شروع ہو چکا تھا، ہے نا، وہ عمل شروع ہو گیا تھا. تو اس کا ایک آپ کو جو کہتے ہیں نا، ہمیں سیاست میں ہم صحافیوں کو اور جو تجزیہ کار ہوتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ پتہ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بالکل اس پہ یقین سے بتا رہا ہوں. جو نیچے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، جس کا ہم اظہار بھی نہیں کر پاتے اکثر و بیشتر، نہ لکھ پاتے نہ بول سکتے ہیں اس چیز کو. تو وہ چیزیں جو تھیں وہ پہلے سے چل رہی تھیں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو بحالی ہوئی ہے شریف خاندان کی، دیکھیں اس وقت جو عمران خان کو تانا دیا جاتا ہے کہ لاڈلے ہیں، وہ ہوں گے لاڈلے، لیکن اصل سے بڑے والا جو لاڈلا ہے وہ اس ملک کے نواز شریف صاحب ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر بار وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ہیں اور ہر بار ان کو معافی مل جاتی ہے، ہر بار ان کو بحال بھی کر دیے جاتے ہیں، ری انسٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس تمام باتوں کے باوجود کہ انہوں نے فوج کو منقسم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے طیارہ ہائی جیک کیا، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرلز کو BMW گاڑیاں دینے کی رشوت دینے کی کوشش کی. بات یہ کہ الزامات کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس میں بڑی خطرناک قسم کے الزامات ہیں. بھارت کے ساتھ تعلقات کو آپ دیکھ لیں، کشمیر کوز کو بٹرے کرنا ہوا، اور ہوا ہے کہ حریت کے لیڈروں سے نہیں ملے. اس کی آپ کتابوں میں بالکل وہ ہے، آپ ان کی باسط صاحب کی کتاب پڑھ لیں اور چیزیں پڑھ لیں تو اس میں آپ کو، لیکن نواز شریف صاحب کو ہمیشہ ایک لیوے ملتا ہے. اور یہ میرے خیال میں جو سنگن ہو گئی تھی عمران خان کو، جو پھر آپ نے دیکھا نا کہ جو انہوں نے فرض کریں، جو بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کم کر دیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جناب اب تو مطلب ہے کہ وہ ہو گیا ہے ان کے خلاف. تو انہوں نے پھر ایک بحالت مجبوری یہ کام کیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر وہی حکومت آ کے جو ان پر الزام لگا کرتا تھا مہنگائی کا اور تیل سستا کرنے کا یا مہنگا بیچنے کا، وہ سارے کام انہوں نے خود کیے. تو ہماری سیاست میں جو منافقت ہے کہ جناب یہ مفتاح صاحب خود کیا کرتے تھے، مطلب بڑے اچھے آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں، وہ تنقید کیا کرتے تھے، لیکن ہو نہیں سکتا تھا کہ تیل مہنگا خرید کے آپ سستا بیچ دیں. اور عمران کے زمانے میں معیشت جو تھی ریوائیو بھی کبھی ہوگی کہ ریوائیول کی طرف بھی تھی، بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ریمیٹنسز بڑھے تھے اس زمانے میں، مطلب ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی، ساری چیزیں ہوئی تھی. کیونکہ اگر استحکام ہوتا تو سروے آئے ہیں اس میں GDP زیادہ تھا، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتی ہوں، پروگرام کا ٹائم جی بالکل 6%، میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتی ہوں. سر ڈیلیور ابھی تک تو یہ والی گورنمنٹ نہیں کر سکی، پھر ان کے اعتماد کے پیچھے کیا ہے یا کون ہے کہ ہم نے 11 ماہ سے پہلے الیکشن کرانے نہیں ہے ایک دن؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے جو حالات پیدا کیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی دوریاں بڑھ گئیں، اور جو عمران خان صاحب کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ شدید تحفظات ہیں. اب دیکھیے عمران خان صاحب کو نیو یارک سے فلائی کرنے کے بعد واپس اتارا گیا، اس شخص نے اتارا جس نے اپنا خود طیارہ دے کر بھیجا تھا. اب یہ چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں. اچھا احمد جیاد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی پنجاب کے اس کے اندر پہلے سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے، میاں نواز شریف کو واپس بھیجنے میں کیا عمران خان صاحب راضی نہیں تھے؟ ڈاکٹر فیصل کو جو بھیج کے رپورٹس منگوائی گئی تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، عمران خان صاحب خود چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف باہر چلے جائیں. کچھ چیزوں کے ہم تو چشمدید گواہ بھی ہیں کس طریقے سے میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کی کوشش کی جاتی. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی بیانیے جو بنائے جاتے رہے، میرے خیال میں بہت سے درست بیانیے نہیں ہیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی سچ لکھ سکے. یہ اجیت دوول کی ملاقاتوں کا ذکر ہوتا ہے نا جی، کون نہیں کرتا رہا. کبھی آپ کے پروگرام میں کہہ دوں تو شاید آپ کا میرا پروگرام بھی کبھی بند ہو جائے اس ملک کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کرتے رہے، باقی لوگ نہیں کرتے رہے. ہاں صحیح بات. ہر دور میں آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. کہیں بند ہوئی ہے بتائیے مجھے کشمیر کے مسئلے پہ؟ ہندوستان کے ساتھ معاملات کبھی بند ہوئے ہیں بات چیت کے مرحلے جو بیک چینل چلتے رہے ہیں؟ اب میاں نواز شریف کو آپ نے نکالنا تھا، آپ نے اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا، مودی کا یار ہے اس کو نکالنا ہے. آپ نے کہا جی مودی ان کے گھر چل کر کیوں آیا؟ مودی ان کے گھر چل کر اگر آ گیا تھا، ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پرائم منسٹر کے گھر چل کر آتا ہے، وہاں کیا کوئی جاسوسی کے آلات نصب کر کے چلا گیا تھا؟ لیکن مقصد یہ تھا کہ ایک بیانیہ بنانا مقصود تھا کہ نواز شریف کو سیاست سے نکالنا ہے. نواز شریف کشمیر کے مسئلے دیکھیں، نواز شریف دیکھیں گزارش یہ ہے، نواز شریف صاحب یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ درست کلیم کرتے ہیں کہ واجپئی کو لا کے مینار پاکستان کے نیچے کھڑے کر کے انہوں نے 2 قومی نظریہ واجپئی کی زبان سے پاکستانی قوم کو سنا دیا تھا. کیا یہ بڑی کامیابی نہیں تھی پاکستان کی سفارتی کامیابی؟ اور ایسے میں پھر ان کو کارگل کا واقعہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بیانیہ بناتے ہیں کسی سیاست کام کو نکالنے کے لیے، میں نہیں کہتا کون کرپٹ ہے کتنا کرپٹ ہے، اس بیان سے ہم نکل آئیں، لیکن اس بیانی سے بھی نکل آئیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بیانیے سے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی نکلنا پڑے گا. نہ غداری کبھی عمران خان صاحب کو کبھی لیبل ہمیں لگانا چاہیے، نہ میاں نواز شریف کو، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو یا زرداری صاحب کو. گورننس پہ آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن بہت شکریہ جنرل صاحب، عامر ضیاء صاحب، نصر اللہ ملک صاحب. لیکن یہ ہے دس از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ آج بھی
ہم یا تو کسی کے اوپر دہشت گردی کے چارجز لگا رہے ہیں، کسی کے اوپر ہم مذہب کے فتوے لگا رہے ہیں، جب آپ اس کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کرتے تو پھر ان شارٹ کٹ سے آتے ہیں. تو ایک دن سیاستدانوں کو یہ سوچنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایٹ لیسٹ وہ سوچ لیں سیاست میں ہم مقابلہ کریں، لیکن یہ والے جو شارٹ کٹس ہیں اور پھر غداری کے فتوے یا غداری کے چارجز ان سے نکل لیں تو میرا خیال ہے شاید جو ایک اعتبار ہے اور اعتماد ہے عوام کے اندر وہ کچھ بحال ہوگا سیاستدانوں کو لے کر. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.